अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम वाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। 14 मई की डेडलाइन आ गई। इलेक्शंस पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो रहे हैं। इससे आगे बढ़ के अब मजीद क्या इकदामात होंगे, क्या ऑप्शंस हैं हुकूमत के पास और अपोजिशन के पास, प्रोग्राम में इस पर बात होगी। उसके बाद ट्विटर फेसबुक की पाबंदी अभी तक बरकरार है। न जाने किस बात से खतरा है मौजूदा हुकूमत को, ये क्यों पाबंदियां नहीं उठा रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे से में इस पर भी गौर करेंगे। आखिर में सियासी कशीदगी में तलबा का क्या कसूर है, उनके इम्तिहानात क्यों कैंसिल होते हैं, उनके इम्तिहानात क्यों आगे होते हैं। हमारे जो सियासतदान हैं, हमारी जो कौमी क़यादत है, वो क्या सोच रही है अपने ही स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल के हवाले से, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। लेकिन मैं आगाज करना चाहती हूं, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने एक कॉन्फ्रेंस की अपने शहर सियालकोट में, और वहां पर उन्होंने कहा कि वो माजरत करना चाहते हैं उस्मान डार साहब की वालदा के घर के अंदर जिस तरह से रात के अंधेरे में पुलिस एहलकार दाखिल हुए। वो आपको फुटेज दिखाना चाहते हैं। 75 साल से ज्यादा उम्र की वो खातून है और रात के वक्त उनके घर के अंदर जिस तरह से ये पुलिस वाले घुसे, जैसे ही पता चला कि फुटेज बन रही है, उन्होंने आगे से आके पर्दा खींच दिया, सरक दिया, ताकि ये मंजर जो है ये फिल्म बंद ना हो सके। किसी भी देखने वाले के लिए ये बड़ी ही तकलीफ दे सूरत हाल थी कि भाई रात के वक्त आप क्यों बुजुर्ग खवातीन को परेशान कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर आज फॉर्मली कहा कि वो डार घर जाना चाहते हैं और माफी मांगना चाहते हैं उनके घर वालों से। जरा सुनिए ख्वाजा साहब की माफी। कुछ वीडियो आई हुई थी, मैं जाती तौर पर शर्मिंदा हूँ उस्मान डार साहब की वालदा से। मैं उन तमाम फैमिलीज का जिनकी जो है तकद्दस जो है मजरूह हुआ है, उनसे माफी का खासगार हूँ। ये इंतजामिया ने या पुलिस ने जो कुछ किया है उनका तो कुछ नहीं जाता। ख्वाजा साहब की जो माफी है ये पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले जब जस्टिस नासरा जावेद साहबा के घर में रात के अंधेरे में दीवार टाप के एहलकार घुसे थे या जो भी घुसा था, उसके बाद उनको हरासा किया गया था। ये तकरीबन कोई 23-24 मई का वाकया है। उस दिन भी हमने देखा कि बड़ी ही तशवीश थी सबके ज़हनों में कि भाई इलामा इकबाल की जो बहू है उनके घर में ये किस तरह के वारदात डाली जा रही है। इसके बाद भी ख्वाजा आसिफ साहब टेलीविजन पर आए, उनको बड़ी तशवीश है, वो जाती तौर पे बड़े माफी के तलबगार हैं जो नासरा साहिबा के साथ हुआ था और दोबारा ऐसा नहीं होगा। जस्टिस नासरा जावेद साहिबा का घर रेड हुआ है और कोई वहां पे अगर एक्सेस कमिट हुई है तो मैं इस फ्लोर पे उसकी माफी मांगता हूं। किस किस से माफी मांगे ख्वाजा आसिफ साहब, क्योंकि उससे अगले ही दिन 25 मई को हमने देखा कि जिस तरह से लाहौर की सड़कों के ऊपर खवातीन को, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को मारा गया, उनकी गाड़ियां तोड़ी गईं, उनको जेलों में डाला गया और ये मेक श्योर किया गया कि उनको उतना हरासा किया जाए कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनने से पहले 100 मरतबा सोचें। तो ये अल्फाज बिल्कुल एम्प्टी वर्ड्स की तरह है, क्योंकि जिन खवातीन को पुलिस ने उस वक्त हरासा किया, उनको जब आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ओहदों से हटाया तो वापस आकर उनको दोबारा रिस्टोर किया ख्वाजा साहब की गवर्नमेंट ने, और उन्होंने मेक श्योर किया कि ये जो लोग हैं खवातीन पे हाथ उठाते हैं ये दोबारा अपनी कुर्सियों पे आए और उनके लिए वही खिदमात सर अंजाम दें। 24 मई की माफी के बाद भी 25 मई को हमने देखा कि लाहौर की सड़कों पे ये होता है। और वही नहीं, उसके बाद इस पूरे हफ्ते लाहौर में और हमने देखा पिंडी के अंदर जिस तरह से खवातीन को पकड़ के बालों से खींच के हरासा करके और मारा जा रहा है। और ये शायद ऊपर से कोई पॉलिसी ब्रीफ था कि उनको इतना परेशान करो, ये विजुअल्स इतने ज्यादा तशवीशनाक फैला दो कि कोई भी शरीफ घर की जो खवातीन है या उनके जो घर वाले हैं उनको कहें कि बेटा माफी दे कर दो, हमें सियासत में हमें हिस्सा नहीं लेना है। सो ख्वाजा साहब के अल्फाज ये एम्प्टी वर्ड्स हैं, क्योंकि उनकी हुकूमत माफी में जितनी दफा भी मांगने पर बिलीव करे लेकिन उनके एक्शंस मैच नहीं करते हैं उनकी अपने ही अल्फाज से। आगे बढ़ते हैं। आज अगर हम बात करें तो हमें गुफ्तगू करनी थी इलेक्शन के हवाले से। पेंस खत्म हो जानी थी। आज के दिन जो है पोलिंग की तमाम तैयारियां हो चुकी होनी थी और कल पंजाब के अंदर इलेक्शन मुतवक्के था, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो नहीं हो रहा। टाइमलाइन क्या है, क्या हुआ इस पूरे चंद माह के दौरानिए में, कहां तक बात आई थी 14 मई के इलेक्शंस पे और उस दौरान क्या क्या उतार चढ़ा हुआ है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो 17 दिसंबर 2022 को फाइनली इमरान खान साहब ने जब असेंबली तोड़ दी, लोगों का ख्याल था कि शायद वो असेंबली कभी ना तोड़ें। पंजाब की असेंबली और केपी की असेंबली दोनों जो थी चंद दिनों के फासले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिजॉल्व कर दी। ये क्या अनाउंसमेंट की थी खान साहब ने, जरा सुनिए। हमने फैसला ये किया कि हम दोनों पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और उसके बाद हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे।
لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ جاتا ہے, وہاں سے ایک فیصلہ آتا ہے, کہا جاتا ہے کہ جی الیکشن 90 دن کے اندر ہی ہونے چاہیے ہیں. ابھی تک تو ہم دیکھ رہے ہیں جو سارا معاملہ ہے وہ عدالتی کارروائی کے ارد گرد ہی گھوم رہا تھا, لیکن جب یہ آرڈر آیا اس کو حکومت نے ماننے سے انکار کر دیا. اس کے بعد سپریم کورٹ میں معاملہ جاتا ہے, 4 اپریل کو ایک فیصلہ آتا ہے 2023 کا, اور اس میں کہا جاتا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن 14 مئی کو ہوں گے. کے پی کے حوالے سے علیحدہ سے ایک پٹیشن ہوگی, اس کے اوپر فیصلہ کر لیا جائے گا, وہ وہاں کی لوکل کورٹس جو ہیں مقامی کورٹس وہ اس کا فیصلہ کر دیں. 2 فیصلے سامنے آتے ہیں, دونوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے, اور یہ سارا معاملہ اب پولیٹیکل ارینا کے اندر داخل ہوا. اس کے بعد یہ حکومتی اتحاد نے یہ کہنا شروع کیا کہ اب چونکہ پنجاب کے الیکشنز پورے ملک کے الیکشنز پہ اثر انداز ہوتے ہیں, اس لیے تمام ملک میں ایک ہی دن الیکشنز ہونے چاہیے. تو جو سیاسی فیصلہ ہے اب وہ کیا ہے اس حکومتی اتحاد کا, ذرا انہی کی زبانی سنیے. پورے پاکستان میں ایک دن الیکشن ہوگا. جو 2 صوبوں کے ہوں گے نہیں ہوں گے, 2 صوبوں کے نہیں ہوں گے. آج بکھرے پڑے ہیں. الیکشن واٹ الیکشن, کیا ہو جائے گا الیکشن اگر 3-4 مہینے بعد ہو جائے گا تو کیا کون سی مصیبت ہے. لیٹ دی الیکشن بی ان اکتوبر. جو کہا جا رہا ہے وہ ان کانسٹیٹیوشنل کام ہے. ہم نے کہہ دیا ہوا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایسے نہیں ہے. کیوں نہ ایک ہی وقت میں الیکشن کی طرف جایا جائے. الیکشن کمیشن نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انتخابات اکٹھے ہونے چاہیے. یہ ایک بہتر موو ہے. کرنے دیجیے عوام کو یہ فیصلہ, اور ایک ہی دن کرنے دیجیے. وفاق میں حکومت بیٹھی ہو, انتخاب نہیں ہو سکتے. کس آئین کی انٹرپریٹیشن میں 90 روز بنتے ہیں؟ کبھی سنا کسی نے جب الیکشن ہوگا آدھے ملک میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی اور آدھے ملک کے اندر جو ہے وہ کیئر ٹیکر نہیں ہوگی؟ کیا یہ کرنا جو ہے اتنی بڑی آئین کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ یہ جتنا مرضی زور لگا لیں, 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے. رالا ثناء اللہ صاحب نے کہا جتنا زور لگا لے الیکشن نہیں ہوں گے, اور اپنی بات پہ بالکل کھرے اترے. 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو رہے کل ملک کے اندر. بہرحال اب تو خدشہ یہ ہے کہ کیا اکتوبر میں بھی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور بار بار پاکستان تحریک انصاف اور بہت سارے اور پولیٹیکل اینالسٹ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے حکومت ریکلیسلی اس وقت فیصلے لے رہی ہے, بجٹ کے معاملات ہیں, اکانومی کے معاملات ہیں, وہ تو اکتوبر میں بھی الیکشن میں نہیں جائیں گے. اور اس بات کا بربلا اظہار ہمارے صدر اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ یہ دونوں کر چکے ہیں. آئین از انڈر تھریٹ. بلکہ جب عمران خان صاحب پروونشل اسمبلیز ڈیزالو نہیں کی تھی, انہوں نے 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے, میں نے ان سے کہا کہ یار مجھے تو یہ لگنے لگا ہے کہ اکتوبر کے الیکشنز بھی انڈر تھریٹ ہیں. ہم اس چیز کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کہ 14 مئی سے آگے پنجاب کا الیکشن نہیں جائے. جو میرا خوف ہے, مجھے پتہ ہے ان کی نیت کیا, یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اس کے بعد جی اس معاملے کو مزید سیاسی طور پہ حل کرنے کا ایک اور موقع دیا گیا. عدالت کی طرف سے موقع آیا, اس کو جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کہا گیا کہ اب آپ بیٹھ کے مذاکرات کریں, بات چیت کریں. مذاکرات کا ایک باب کھل گیا, اور اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم سب جانتے ہیں. مذاکرات کا یہ دور بھی فیل ہو گیا. تو نہ تو قانونی طور پہ کوئی رستہ نکل پایا, نہ کوئی سیاسی طور پہ رستہ نکل پایا. ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بار بار گردان ضرور پی ایم ایل این کی طرف سے جاری کرتی گئی, اور اس میں مریم نواز صاحبہ بھی کہتی تھی, جاوید لطیف صاحب بھی کہتے تھے, خواجہ سعد رفیق صاحب بھی کہتے تھے الیکشن تب ہوگا جب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. پہلے ترازو کے پلڑے برابر کرو, پھر الیکشن کراؤ. گھڑی چور, پہلے اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے, پھر الیکشن ہوگا. اس کے فیصلے پینڈنگ رہے اور کہا جائے کہ آؤ الیکشن لڑتے ہیں, فیصلے آ جائیں, یہ 8 دن میں فیصلے آ جائیں, صبح الیکشن کروا لیں. اب آپ کہتے ہیں الیکشن کراؤ, اب آپ کو الیکشن یاد آ گیا, آج آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کرا دو, لیول پلینگ فیلڈ کے باہر الیکشن کرا دو. ٹھیک ہے بھائی. بہرحال جی اب صورتحال یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے 8 مئی کو یہ بات کہی ہے کہ اپنے آرڈر کو وہ امپلیمنٹ کروانا چاہیں گے, اور اگر یہ معاملہ پورا جو ہے اس طریقے سے اس پہ عمل نہ ہوا تو پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. When it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is not our choice. It is our duty to say that. You call it controversy. I'm sorry. I'm not worthy of controversy. So let's see what happens now. بہرحال جی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ الیکشن 14 مئی کو نہیں ہو رہے ہیں. جو حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ پیر کے روز وہ جائیں گے سپریم کورٹ کے باہر, وہاں پر دیں گے دھرنا. تو اب شاید یہ معاملہ تمام سڑکوں کے اوپر ہی سالو ہوگا. بات کریں گے پروگرام کے پہلے سے میں معیز جعفری صاحب, تجزیہ کار ماہر قانون ہمارے ساتھ ہیں, حسن رضا پاشا صاحب چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. معیز آپ سے آغاز کرتے ہیں. 14 مئی کو کہا گیا رانا ثناء اللہ صاحب نے الیکشن نہیں ہوں گے, کرا کے دکھا دیں, اور وہ ویسا ہی ہوا, الیکشن نہیں ہو رہے. ناؤ واٹ, یہاں سے آگے کیا؟ یہاں سے آگے توہین عدالت ہونی چاہیے, اور اگر توہین عدالت پورے انداز سے نہیں ہوئی تو پھر یعنی کہ عدالت کا یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں.
سپریم کورٹ کے پاس ایک بار پھر سے موقع ہوگا، کیونکہ توہین عدالت کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ مین پروسیڈنگ سے فرق ہوتی ہیں، تو ایک بار پھر سے بندیال صاحب کے پاس تیسرا موقع آئے گا کہ ایک بینچ ایسی بنا دیں جس بینچ کے بننے کے ساتھ ہی لوگ قیاس آرائیاں نہ شروع کریں. اور اس پہ بہت سارے لوگوں کی امید بھی ہوگی کہ یہ جو کورٹ کے سامنے ہوا ہے اور جس طرح کورٹ کے فیصلے کا تمسخر اڑایا گیا ہے، اس کے بعد کم از کم اب یہ 3 ممبر بینچ ہی نہ بیٹھے. بہرحال جو بھی بیٹھیں، فیصلہ میرے خیال سے بہت کلیئر ہے کہ حکومت جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے، وہ کتنی کانفرنٹیشنل ہونا چاہتی ہے، اور اگر اس کے جواب میں کورٹ نہیں کھڑی ہوئی تو پھر یعنی کہ کورٹ کے پاس یہ فیصلہ نہیں ہے کہ ہم نہ کھڑے ہوں، ان کے پاس صرف یہ فیصلہ ہے یا تو کھڑے ہوں یا لیٹ. سپریم کورٹ لیٹ جائے گی اگر ان کے سامنے، تو رول آف لا بھی ساتھ ہی ساتھ وہیں ہوگا. لیکن موئز آپ نے دیکھا کہ پیر کے روز ایک دھرنا بھی کال آن کر دیا. مولانا فضل الرحمان صاحب آبویسلی وہاں پہ جو بھی کمک پہنچانی ہوتی ہے وہ غالباً مولانا فضل الرحمان صاحب کی ذمہ داری ٹھہری. یہ دھرنا تو بہت آسانی سے سمجھ آتا ہے نا. پی ڈی ایم کے سربراہ فضل الرحمان صاحب کو بنایا تھا کیونکہ وہ ایک چھوٹی پارٹی کے سربراہ تھے اور باقی دونوں پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنے کی اہلیت رکھتے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور تھی، ان کے پاس مدارس ہیں، اس کے اندر سے بچے نکلتے ہیں، بہت سارے سب آ کے جمع ہوتے ہیں، ان کو مذہب کے حوالے سے وغلایا جاتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ یہود و ہنود کے خلاف جنگ بن جاتی ہے. اور فضل الرحمان صاحب کا یہ آئیڈیا تھا اپنا کہ ہم دھرنا دیں گے، اور وہ کیوں ہے یہ صاف آیا ہے کیونکہ اگر آپ اکتوبر میں کرا لیں، مئی میں کرا لیں یا اگلی اکتوبر میں کرا لیں، فضل الرحمان صاحب کی سیاست کا جنازہ ہی اٹھنا ہے پختونخوا کے اندر. جتنے بھی پولز ہیں کم از کم وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو ان کے لیے تو یہ ڈو اور ڈائی ہے. تو ان کو جو آپ عذر دے دیں، جو آپ ایکسکیوز دے دیں، سپریم کورٹ کی ایکسکیوز دے دیں، 3 ججز کی ایکسکیوز دے دیں، عمران خان کی شکل بری لگنا ایکسکیوز دے دیں، جو بھی ایکسکیوز دے دیں انہیں، وہ تو اس ایکسکیوز کو استعمال کریں گے اور دونوں ہاتھوں سے استعمال کریں گے. اس وقت فضل الرحمان صاحب کو پتا ہے کہ ان کی سیاست کہاں کھڑی ہے اگر عوام کو آواز دے دی جائے، اور اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور تقریباً باقی پی ڈی ایم کا بھی لگ بھگ اتنا ہی مسئلہ ہے. ان کے لیے فرق صرف ہے کہ وہ ڈیسپریٹ بھی ہیں اور ان کے پاس اسٹریٹ پاور بھی نہیں ہے. پاشا صاحب، یہ پاکستان بار کاؤنسل کو کہیں کوئی تشویش ہے کہ آبویسلی سپریم کورٹ کے باہر ایک بہت بڑا دھرنا ہونے جا رہا ہے؟ آج بلایا رجسٹرار نے، کہا جی کہ اپنا سیکیورٹی پلان بتائیں، پولیس اور انتظامیہ کو، وہ پیش نہیں ہوئے ہیں. سو آبویسلی کورٹ کے کچھ خدشات ہیں. آپ لوگ پاکستان بار کاؤنسل اس حوالے سے آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیے، جہاں تک تو پولیٹیکل پارٹیز کا تعلق ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی شو آف پاور کریں، دھرنے دیں. ماضی قریب میں عمران خان صاحب دھرنے دیتے رہے اور شو آف پاور، بلکہ کل تک شو آف پاور کیا گیا. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ آپ کارکنوں کو نہ بلائیں، اس کے باوجود کال دی گئی. کل بھی سارا دن آپ نے دیکھا آنکھ مچولی چلتی رہی، پورا کشمیر ہائی وے ہے سارا بند رہا ہے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی کمی واقع ہوئی ہے پچھلے 3-4 سالوں میں، ٹالرنس نہیں رہی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو سوسائٹی میں مجموعی طور پہ جو عدم برداشت کا کلچر ہو چکا ہے، یہ تمام سیگمنٹس میں آ گیا ہے. آپ دیکھیے جس کو دکھائیں، آپ سپریم کورٹ کی مثال لے لیں. سپریم کورٹ میں آپ کو ڈویژن واضح نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی؟ اب جو پارلیمان ہے وہ کہتی ہے کہ ہم سر یہ نہ ہو کہ جب دھرنا آ جائے تو وہ جو ڈویژن ہے سپریم کورٹ کی وہ ختم نہ ہو جائے. سر یہ تو مجھے لگتا ہے بلیسنگ اینڈ ڈسگائز نہ ہو جائے کہیں جو اس پہ موجودہ سیٹ اپ کے لیے، کہ اگر آپ باہر لا کے دھرنا کر دیں اور اتنا انفلوئنس کرنا چاہیے نا، وہ اکٹھے ہو جائیں، وہ دھڑاڑ ختم ہو جائے. دیکھیے، میں ایک بڑی بات کر رہا ہوں کہ کاش سپریم کورٹ اپنی سینٹری کو برقرار رکھتے ہوئے بینچ کی تشکیل کرتے وقت ہماری بات جو آج سے 3 مہینے پہلے ہم نے کہی تھی کہ فل بینچ بنا لیتے یا سینئر موسٹ 7 ججز بنا لیتے تو یہ تنازع کم از کم نہیں ہونا تھا. آج حکومتی اتحاد یہ نہ کہتا کہ ہم 4 کی بات مانتے ہیں، آج اپوزیشن یہ نہ کہتی کہ ہم 3 کی بات مانتے ہیں. آج عدلیہ کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ 3 والا فیصلہ 3 رکنی بینچ کس طرح. پاشا صاحب، ابھی جو پچھلا بینچ آپ نے دیکھا تھا نا، جو خان صاحب کو ریلیف ملا سپریم کورٹ سے، وہ بینچ کی تشکیل آپ نے دیکھی تھی، وہ بڑی مناسب تھی. سر اس کے باوجود مریم بی بی کی ٹویٹس دیکھیں، انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے یہ پورا جو سہولت کاری کی جا رہی ہے، تو اگر آپ بیلنس بینچ بنا بھی دیں گے، اس کا ہم نے بھی مظاہرہ دیکھ لیا 2 دن پہلے. یہ دیکھیں، آپ اس کو آئسولیشن میں نہ دیکھیں، آپ رائٹ فرام دا بگننگ دیکھیں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے.
خان صاحب کو وہاں سے اٹھانا جس انداز میں گرفتار کیا گیا، اس کی ہم نے پہلے بھی مذمت کی، آج بھی مذمت کر رہے ہیں کہ وہ صحیح طریقہ کار نہیں تھا، اور سپریم کورٹ نے رائٹلی ان کو یہ کہا کہ یہ غلط طریقہ ہے، اس پہ ایکشن لینا چاہیے، لیکن اس کے بعد جو ان کو ایسے ریلیف دیے گئے کہ جو نہ سر سپریم کورٹ سے جو ریلیف دیا گیا سر وہ تو پہلے اس کی ماضی میں بھی پریسیڈنٹ تھی. میں کہہ رہی ہوں کہ جب آپ ایک بینچ کی تشکیل ایسے کریں جس میں آپ کو بیلنس اور ہم خیالی کا عنصر نہ آئے، اس پہ بھی تنقید ہوئی ہے، تو اٹس آئیدر وے، تنقید تو ہونی ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کنسرن ہے ایز اے وکلا باڈی آپ لوگوں کا کہ یہ سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینے جا رہی ہیں یہ جماعتیں، کوئی کنسرن ہے آپ لوگوں کا؟ ہم تو اس چیز کا کنسرن ضرور کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے، اور اگر یہ پی ڈی ایم کر رہی ہے اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن بات صرف اتنی ہے، آپ اس کی جو اصل وجہ ہے اس کو پکڑے کہ جب آپ ایک فریق کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں بالکل، اس کی کسی استدعا کو مانتے نہیں ہیں. کیا آپ تصور کرتی ہیں کہ پی ڈی ایم کی یا حکومتی اطاعت کی جو بھی استدعا ہوئی ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل تھی یا غیر قانونی تھی؟ بالکل بھی نہیں. کچھ چیزیں ایسی تھی جو جائز تھی، ان کو بھی آپ نے نہیں. بالکل سر، فل بینچ کی تشکیل کا مطالبہ بالکل جائز تھا، اس پہ میں آپ سے اگریمنٹ کرتی ہوں، لیکن میرا سوال سر بار بار وہی آ رہا ہے کہ کیا جب کل یہ سپریم کورٹ کے باہر جب عام سماعت ہو رہی ہوگی، باہر اتنا بڑا یہ دھرنا اور اسٹریٹ پاور کا جو مظاہرہ ہوگا، پاکستان بار کاؤنسل سمجھتی ہے یہ مناسب ہے، یہ ٹھیک ہے؟ اس پہ سر آپ کی آفیشیل پوزیشن کیا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بطور ادارہ پاکستان بار کونسل اس باقاعدہ تشویش کا اظہار ہم کر رہے ہیں. ہم سوموار کو میٹنگ بھی ہم نے بلائی ہے کچھ چند دوستوں کی، اس میں بھی فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے، ہم کیا رول اس میں پلے کر سکتے ہیں. دیکھیے جب دو ادارے ایک کنفرنٹریشن کا شکار ہو جائیں تو اس میں انارکی پھیلتی ہے، اس میں کوئی اچھی چیز ثابت نہیں نکلی. تو یہ واقعی یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے. یہ پی ڈی ایم کو سوچنا چاہیے کہ یہ اگر ایک ایسا ادارہ جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کہتے ہیں، جس نے ان کے بھی معاملات ماضی میں بھی حل کیے ہیں، مستقبل میں بھی وہیں پہ آنے ہیں، تو اس کو اس طرح متنازع بنا کے اور معاملات کو ڈی ایسکلیٹ کریں. معیز، اب یہ جو اس وقت تک سپریم کورٹ کے ساتھ حکومت نے آلموسٹ ہر ان کے آرڈر کو ڈیفائی کیا ہے، نہیں مانا ہے، بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ صورتحال میں یہ آرڈر ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروانا آسان ہوگا عدالت کی طرف سے؟ نہیں جی، نہیں ہوگا، اور اس میں زیادہ کوتاہی عدالت کی اپنی انتظامی طور پہ ہے، بندیال صاحب کی بالخصوص ہے. انہوں نے بینچز جس طرح بنائی اور جس طرح پاشا صاحب نے اشارہ کیا، یہ تمام ان کی ہی غلطیاں ثابت اس لیے ہوئی، اس لیے کہ نہ کرنا ان کو بڑا آسان تھا. یعنی کہ اگر آپ قاضی صاحب سے ڈرے ہوئے تھے یا 2-3 اور جج صاحبان سے ڈرے ہوئے تھے تو باقی سب لوگوں کو کم از کم ساتھ لے کے چلا جا سکتا تھا، یا ان کو ساتھ بینچ پہ بٹھا کے ان کی اقلیت بننے دیا جا سکتا تھا. تو یہ بندیال صاحب نے غیر ضروری طور پہ کیا، اور غیر ضروری ایک تو اول عیاں ہوئی اور پھر اور مزید گہری ہوئی، اور پھر اس حد تک ہو گئی کہ پاشا صاحب جو ہیں وہ اپنا جواب شروع کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ان کا حق ہے احتجاج کرنے کا، اور ختم کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے تفتیش کا اظہار کیا ہے. دیکھیں، احتجاج کرنے کا کہیں نہ کہیں کسی کا حق ہوگا. سپریم کورٹ کے اندر اگر آپ کی توہین کی سماعت چل رہی ہے، باہر آپ بندے کھڑے ہو کے اگر احتجاج کر رہے ہیں، آپ کا یہ کوئی حق نہیں ہے، کہیں آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو بلی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، چاہے آپ کو ان کے جج صاحبان جتنے بھی برے لگتے ہوں. ایک انتظامی طور پہ ایک ٹرائکوٹمی آف پاور ہے، ایک بیلنس ہے، ایک ایگزیکٹو کے اوپر لازمی ہے کورٹ کی سننا. جواب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے ڈنڈے لے کے لڑکے کھڑے کر دیں، مطلب یہ فضول بات ہے، اور اس کو ڈیفینڈ کرنا بھی کمپلیٹلی فضول ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ آج ہمارے بار ایسوسی ایشن یہاں کھڑی اس لیے ہے، اس لیے ہماری اپنی کورٹ کی بہت کوتاہیاں ہیں. بالکل، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ معیز جعفری تھے، اسد حسن رضا پاشا صاحب تھے. بریک پہ ہم جائیں گے. انٹرنیٹ میں جو ٹویٹر ہے اور یوٹیوب ابھی تک وہ بند ہے، لوگ اس کو ایکسس کر نہیں رہے، لیکن حکومت اس کو بڑے زور و شور سے استعمال کر رہی ہے، وی پی این استعمال کر کے. بریک کے بعد پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے.